अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। अमरीकी सेंट्रल के हवाले से बात कर रहे हैं नाज़रीन के सेंटकॉम ने मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल की तैनाती की तजवीज़ भी दे दी है, जिसका हदफ की अगर बात की जाए तो नाज़रीन ईरान के अंदर दूर दराज इलाकों में मौजूद मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाना बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो दिफाई माहिरीन ने भी ये कह दिया है कि ईरान के कुछ मिसाइल 3 मील से ज़्यादा फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसके जवाब में अमेरिका जदीद और तेज़ रफ्तार निज़ाम पर भी गौर कर रहा है। अमेरिकी मिसाइल डार्क ईगल की मुमकिना रेंज 1700 मील से ज़ायद बताई जाती है और यह आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से हदफ तक पहुँच सकता है। इसकी एक अहम खसूसियत ये भी है कि ये दौरान परवाज़ अपना रास्ता भी तब्दील कर सकता है, जिससे जदीद दिफाई निज़ामों के लिए इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ये कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर मुख्तलिफ सियासी धड़ों को शिद्दत पसंद और एतदाल पसंद ग्रोहों में तकसीम करके दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुल्क के अंदर इख्तलाफात को हवा दी जा सके। बाकर कालिबाफ का ये कहना था कि सूरत हाल में कौमी यकजहती ही सबसे मौसर जवाब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा हुआ है, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $121 फी बैरल हो गई है। कल पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरानी हुक्काम ने आबराए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को क़ज़्ज़ाक़ी करार देते हुए ये कह दिया है कि अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरानी हुक्काम ने कहा कि अमरीकी रवैया बैनुल अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्जा है। ईरान को जवाब देने का पूरा हक हासिल है और उधर ईरानी फौज का ये कहना है कि ईरान की फौज अपनी तैयारी कर रही है, आदाव की फहरिस्तें अपडेट हो रही हैं। अमरीका से जंग बंदी के बावजूद जंग को खत्म नहीं समझते। इस सब के अलावा आज बानी PTI के केस की समाअत भी हुई, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इम्तियाज़ खान फारान साहब प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल हकीम साहब, सीनियर तजियाकार है जब्बार चौधरी साहब और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सिदरा सदोज़ई साहिबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अब फैसल हकीम साहब, सर कल भी हमने ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बात की थी, जिसमें बानी PTI को मरकज़ी मुल्ज़िम करार दिया गया और खान साहब की केस की जो आज की समाअत हुई है, सर इसकी अहम पेशरफ्त जो सामने आई है उस हवाले से बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास सर? केस की समाअत हुई है वो बड़ी मुख्तसर सी हुई है और उस मुख्तसर में जो PTI की गैर संजीदगी थी उसकी वजह से ये केस की समाअत जो है वो मुख्तसर हुई है। पहले तो जो PTI के वकील थे फ़तेहुल्लाह बरकी, उन्होंने ये कहा कि जी उन्हें चालान ही नहीं फराम किया गया, जिस पर जज अब्दुल गफूर काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि चालान तो आ गया और प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने अदालत को बताया कि चालान जमा करवा दिया गया और रजिस्ट्रार उनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। ठीक। अब जो वकील थे बानी PTI के, उन्होंने फौरन ये कह दिया कि रजिस्ट्रार अभी तक स्क्रूटनी कर रहे हैं, स्क्रूटनी के बारे में मैंने चैट GPT से पूछा है। अब एक वकील जो है वो अदालत में दलाइल के दौरान ये कह रहा है कि उसने चैट GPT से पूछा है, तो उसने तो उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि ख़ुसूसी अदालतों में ये कि जो चालान की स्क्रूटनी है वो रजिस्ट्रार करता है और अगर चैट GPT का आप कह रहे हैं तो उसका मैं जवाब नहीं दे सकता, या क्या जवाब दूं? वकील बानी PTI ने दोबारा कहा कि किस कानून के तहत चालान जो है वो चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है। चैट GPT से मैंने ये भी पूछा और उसका भी जवाब उसने नहीं बताया। अच्छा। प्रोसिक्यूटर मुझे बता दें, जिस पर गुस्से में आकर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए नहीं आया, और वो कमरा अदालत से चले गए। ये टोटल उसकी समाअत जो हुई है फॉरेन फंडिंग केस की उसके बता रहा हूँ, और उस हवाले से फिर जो मजीद समाअत थी वो 11 मई तक के लिए मुलतवी की गई है। ठीक है सर, 11 मई तक मुलतवी कर दी गई है। जब्बार साहब, फैसल हकीम साहब सर जो बात कर रहे हैं, अब वकला भी केस चैट GPT से पूछ कर लड़ेंगे, इस पर भी कमेंट करिएगा, और जो आज की मुख्तसर समाअत हुई है सर उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अपने इसमें ये आज उनका तो मकसद था कि आज वाली जो कार्रवाई है उसको डिले करवा लिया जाए, आज कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम हो ना सके, क्योंकि अब होना ये है कि अब चूंकि चालान पेश कर दिया गया है,
اب چالان کی کاپیاں جو ہیں وہ اپنا وکلا کو فراہم کی جانی ہیں. تو ایکچولی وہ اگر آج فراہم کر دی جاتی تو نیکسٹ اگلے جو ویک کے اوپر جو ہے نا پھر وہ فرد جرم عائد ہو جانی تھی. تو یہ تھا کہ چلو ایک تاریخ جو ہے وہ اور آگے بڑھوا لیجیے. اس لیے وہ آج تھوڑا سا ذرا وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ یہ ایسی انہوں نے یہ بات وہاں پہ کی ہے اور اس کا ان کو فائدہ ہو گیا. اب نیکسٹ ہیئرنگ پہ جب جو ہے وہ چالان جو ہے وہ رجسٹرار سے آئے گا عدالت میں تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں ابھی کاپیاں نہیں ملی تو کاپیاں ان کو پرووائڈ کی جائیں. پھر ایک اور ہفتہ پھر جائے گا. اس کیس کے فیکٹ یہ ہیں کہ یہ کیس جتنا بھی لٹکا لیا جائے یہ کیس بہت واٹر ٹائٹ کیس ہے. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کیونکہ یہ کیس جو پہلے آلریڈی بہت سارا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہے الیکشن کمیشن نے ایک سکروٹنی کمیٹی بنا کے جو ٹیکنیکل سکروٹنی کمیٹی تھی جس نے پوری فائنڈنگ دی کہ کس طرح جو پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ لی, کس طرح جو ہے اپنا اس کے اندر اکاؤنٹ چھپائے گئے, کہاں سے فنڈنگ ہوئی, کس شہری نے کی, کس ملک کے لوگوں نے کی. تو وہ تمام فنڈنگ جو تھی ساری اس کی ڈیٹیل سامنے آئی اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی فارن فنڈڈ جماعت ہے. اب اس کے فیصلے روشنی میں ایف آئی اے نے اب اس کو کرمنل جو ہے وہ کیس بنایا ہے جس کا چلان جو ہے وہ جمع ہو گیا. اس کیس کے ایک اور بہت اہم ملزم جو عارف نقوی ہیں وہ یو کے میں گرفتار ہیں. امریکہ نے بھی ان کی ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے. اس وجہ سے اب یہ کیس ہے پروسیکیوٹ ہونے کے قریب ہے. اگلی سماعت میں کے بعد اس کیس کا فرد جرم عائد ہونے کے بعد اس کا ٹرائل ہو جائے گا اور تھوڑا ٹائم اس لیے لگ سکتا ہے کیونکہ عارف نقوی جو ہیں وہ اس میں جو کہ فریق ہیں اس کے اندر نامزد ہیں تو وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں. عدالت کچھ سماعتوں کے بعد ان کو اس کیس سے الگ کر کے ان کے دائمی وارنٹ سے گرفتاری جاری کر کے چھوڑ دے گی اور اس کے بعد باقی جو پاکستان میں موجود ہیں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ضمانتیں کرا رکھی ہیں. آج بھی ان کے جو سی ایف او ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کا بالکل وہ پروفیشنل ایک آڈیٹر ہیں ان کی ضمانت قبل گرفتاری کا کیس بھی ساتھ چل رہا تھا جس کو کہ سینئر ایڈوکیٹ خاور جو ہیں وہ پلیڈ کر رہے ہیں. تو وہ بھی اپنا ان کا کہنا ہے کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو ان کا کلائنٹ تھا, جو مجھے کہتے گئے وہ کرتے گئے. اس بیس کے اوپر ان کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ان کی ضمانت قبل گرفتاری بھی ہو جائے گی. اس کیس میں جو باقی جو فریق ہیں جو جن کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی بھی ضمانتیں آلریڈی ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد جب یہ کیس جو ہے وہ ٹرائل کے اوپر جائے گا تو پھر تمام فریقوں کو جتنے بھی لوگ اس میں نامزد ہیں ان کو بلا کے سنا جائے گا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بھی اس کیس میں نامزد ہیں جو کہ ان کو دائرہ ان کا ٹرائل بھی ویڈیو لنک وغیرہ پہ ہو سکتا ہے یا پھر ممکن ہے ڈیلا جیل کے اندر ان کو. یہ کیس جو ہے وہ خصوصی عدالت جو بینکنگ کورٹ ہے وہاں سنا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی جو ایف آئی اے ہے وہ اس کیس کی پروسیکیوٹر ہے اور پی ٹی آئی اس کیس میں ملزم ہے. پہلے اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے پارٹی اور اب مزید اس میں کرمنل پروسیڈنگ ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی ریزولوشن کی طرف بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک کہنے کی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اور فنڈنگ ثابت ہو چکی. ٹھیک ہے سر, آپ کہہ رہے پی ٹی آئی پر اس کیس کی پی ٹی آئی مجرم میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. امتیاز صاحب ہم یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا, جو بھی کیس اگر بانی پی ٹی آئی پر لگتا ہے یا ان کی قیادت میں کسی رہنما پر لگتا ہے تو یہی پی ٹی آئی قیادت کہتے ہوئے شروع دن سے نظر آ رہی ہے کہ یہ مقدمات سیاسی دباؤ کا حصہ ہے یا پھر اسے سیاسی انتقام سے جوڑ دیا جاتا ہے. اب سر جو کل بھی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں خان صاحب کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا, آج کی سماعت جو مختصر ہوئی اس میں بھی فیصل حکیم صاحب نے, جبار صاحب نے تفصیلاً بتایا کہ کیا جو ہے اس میں ہوا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں اب بھی پی ٹی آئی کی جانب سے یہی وتیرہ دہرایا جائے گا یا ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ریئیکشن آیا اس پر, کوئی جو ہے کوئی بیان دیا گیا, کوئی موقف سامنے آیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں یہ دونوں کل بھی اس پر ہم نے بات کی تھی. یہ صرف یہی کیس نہیں ہے سویرا, پی ٹی آئی کے اوپر جتنے مقدمات ہوئے ہیں اس میں وہ طوالت دیتے ہیں اور پھر الزام لگا دیتے ہیں کہ ہماری ہیرنگ نہیں ہو رہی, ہمیں سننے نہیں دیا جا رہا. پہلے پشاور ہائی کورٹ ہوتی تھی, پشاور ہائی کورٹ سے وہ جا کے ریلیف لے آیا کرتے تھے, اسٹے لے آتے تھے, پھر وہ سالوں برسوں چلتے تھے, چاہے فورن فنڈنگ کیس ہو, چاہے پارٹی الیکشن ہو, اور بھی کئی ایک مقدمات. یہ توشہ خانہ کیس میں بھی اسی طرح سے کام کیا گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کا جو فیصل صاحب نے جو پروسیڈنگ بتائی یہ ایک کامن پریکٹس ہے. یہ ہر مقدمے پہ القادی ٹرسٹ میں بھی آپ کو ایسی ملے گی اور عدت کیس کے اندر بھی اسی کے طرح معاملات تھے اور وہ ایک عرصے تک اس کو آگے لے کے گئے. یہ ظاہر ٹیکٹس ہوتی ہے. اب اس کو لاء میں جو اب اس میں فعال ہے یہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینئر ہوتے ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ڈیٹ مل سکتی ہے,
किस तरह से आगे किया जा सकता है। इस पर आप कुछ भी नहीं करें, जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं वो यूट्यूब पर जाए, अरशद शरीफ का प्रोग्राम सुन ले इसके ऊपर, ये जो पूरा फॉरेन फंडिंग केस, और अकबर एस बाबर का इंटरव्यू देखें। अकबर एक्स बाबर ने इस पे इतनी मेहनत की है कि एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतहाई ताखिर से फैसला किया था इसका, और सिर्फ इसलिए किया था कि कभी पेशावर हाई कोर्ट बीच में आ जाता था, कभी कुछ और बीच में आ जाता। लेकिन तोशा खाना केस सवेरा, जिसके अंदर वो सजा याफ्ता है, मुजरिम है इमरान खान और उनके साथी, और दूसरा ये फॉरेन फंडिंग केस, इनकी सबसे अहम और ख़ास बात ये है कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में ये केस बने, दौरे इक़्तिदार में ये चीज़ें सामने आई हैं। तो इसका मतलब है इनकी सच्चाई 100% सच्चाई उसी से साबित हो जाती है कि अगर इसमें ज़रा भी कहीं झोल होता तो ये उड़ा दिया जाता। उसी इक़्तिदार के दौर में जैसे कई एक मुकदमात उड़ाए गए, उड़ा दिए जाते, जैसे पाकिस्तान पोस्ट 1200 अरब रुपए का है, BRT का केस है, और आप ये देखें कोहिस्तान स्कैंडल है, सारी चीजें वो तो चलने नहीं दे रहे कि अभी भी लोग हैं ऐसे पावरफुल जो सपोर्टिव हैं, वो इन मुकदमात को, क्रिमिनल मामलात को, करप्शन के मामलात को नहीं आने दे रहे। आपको याद है 180 अरब रुपए का फ्यूल के ऊपर एक मामला आया था जो उनके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर गया था, उन्होंने कमेटी बना दी थी, बोला भाई कमेटी बना दी है, अब इसके ऊपर हम ये सारा जो पेट्रोलियम का सारा देखेंगे, बस वो हटा दिया उसको, बात खत्म हो गई। आप ये शुगर स्कैंडल क्या था, वो जो तरीन साहब के ऊपर थे, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारे इदारों को चाहिए इसके ऊपर काम करें। हमेशा यही नजर आती है। इम्तियाज साहब पॉइंट आ गया है। सिद्धा सदुद्दीन साहिबा, अब आ जाते हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, जो कि सूरत हाल हमारे सामने है। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से हम देख रहे हैं, ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से तो आए रोज़ इस तरीके के बयानात हमें देखने में आते हैं। तो हम क्या समझें, क्योंकि सिद्धा साहिबा कशीदगी मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जो चीज़ें हम पहले बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि स्मूथ जा रही हैं, वो मज़ीद कशीदा होती नज़र आ रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ख़ित्ता दोबारा जंग की तरफ जा रहा है? सिद्धा साहिबा, अच्छा सवेरा, जिस तरीके से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया जा रहा है रिलेटेड टू कि उनके किस तरीके से मिलिट्री जो है वो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आज दोपहर को पुतिन का एक बयान सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन अगर पैदा होती है तो ये पूरे खित्ते के लिए जो है वो एक खतरे का बाइस बनेगी। और अगेन उन्होंने तंबीह की है अमेरिका को कि अब अमेरिका को जो है वो मुज़ाकरात के अंदर कुछ जो है मैच्योरिटी और सीरियसनेस दिखाने की जरूरत है। हमने देखा कि जिस तरीके से एक ही हफ्ते के अंदर 2 मरतबा जो है वो डेलीगेशन ऑफ ईरान ने पाकिस्तान का विजिट किया, और देखो उनका दौरा जो है वो रशिया में की तरफ था, लेकिन उन्होंने फिर भी ओमान से वापसी पे अगेन पाकिस्तान आए, और उसके बाद जब यूएसए के आने की बारी थी तो वहां पे अगेन इमेच्योरिटी का जो है वो सबूत दिया गया कि हम फोन पे बात कर लेंगे, इतने घंटों का सफर है। आपको वो उतने घंटों का सफर दिखाई देता है? आपने जिस तरीके से नाकाबंदी की हुई है इस मौके पे, आपने जिस तरीके से तमाम दुनिया को एट स्टेक रखा हुआ है, जिस तरीके से मशरिक वस्ता के जो ममालिक हैं वो इस टाइम पे सफर कर रहे हैं, जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस हाई हैं, और जिस तरीके से ईरान जो है वो इस तमाम सूरत हाल में लॉस बर्दाश्त कर रहा है, आपको अपने सफर की ज्यादा तकलीफ है, लेकिन आपको बाकी ममालिक जो हैं उनकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे जब ईरान के कुछ खदशात थे और उसके बावजूद ईरान ने पाकिस्तान का विजिट किया, लेकिन जो नॉन सीरियसनेस है कंप्लीटली वो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से है कि जहां पे आए रोज वो एक ताजा, जिसको हम कहते हैं ना, शुरली छोड़ देते हैं जी, एक ताजा इस किस्म के बयानात दे देते हैं कि उसमें ही आप जो है वो ये देख लें कि वो भड़का देने के लिए काफी होते हैं। मुस्तफा खामनाई साहब का भी आज एक बयान सामने आया है कि अगेन उन्होंने अमेरिका को तंबीह की है कि किसी भी मिस एडवेंचर करने की सूरत में आपको बेफिटिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल। तो इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो इस वक्त ईरान के इत्तेहादी ममालिक हैं, चाइना और रशिया, उसमें से रशिया अब ऑन फ्रंट आके खेलने के लिए और लड़ने के लिए भी हमने देखा है कि तैयार बैठा है। बिल्कुल सिद्रा साहिबा, ऐसी ही सूरत हाल है। पहले हम देख रहे थे कि कोई भी ममालिक अमेरिका और ईरान जंग में कूदने के लिए या कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहिरा करने की बात की जा रही थी, बस इस हद तक बात थी। जैसे पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया है, उसके बाद रशिया और चीन की जानिब से भी अब फिर अच्छी पेशरफ सामने आई। अब जो रूसी सदर है पुतिन, वो बारहा ये
बल्कि ईरान को कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब की मुलाकात हुई है प्यूटन से, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और आपका साथ दिया जाएंगे, इस तरीके के अल्फाज उनकी जानिब से अदा किए गए हैं और वो साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको पॉइंट बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया है। फैसल हकीम साहब, सर हम देख रहे हैं एक तरफ सिफारती कोशिशें की जा रही है अमेरिका की जानिब से, दूसरी जानिब फौजी तैयारियों में भी तेज़ी देखी जा रही है। ये खुद अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट है सर, जिसमें ये कहा गया है कि फ़ौजी तैयारियों की कोशिशें भी की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि अगर सिफारती कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो सर ऐसी सूरत में अमेरिका फौरी फौजी ऑप्शंस पर गौर कर सकता है सर, क्योंकि तैयारियां तो वो कर रहा है। देखें, जो तैयारियां हो रही हैं मेरे ख्याल में फौरी तौर पर कोई फौजी ऑपरेशन या फौजी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सफारती हल के लिए कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन से मुसलसल राब्ते में है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं उनमें पेश रफ्त भी हो रही है। जो आपको मीडिया पे बयानबाजी नज़र आती है वो सिर्फ जो है वो इस सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए है कि जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि जो पहला का दौर हुआ था उसमें भी 21 घंटे के बाद ये कहा गया कि सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया के सामने नहीं रखी जा सकती, कहीं ना कहीं बिल वास्ता या बिला वास्ता उनमें मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। ये जो आपको नाकाबंदी नज़र आती है, ये जो आपको फौजी कार्रवाई के हवाले से बयानात नज़र आते हैं, ये जो आपको ये नज़र आता है कि अभी कोई जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से हो जाएगी, इस तरह के बयानात जो ईरान की जानिब से आ रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं कि ये एक अफ्रीकैन जो है वो एक दूसरे को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं। और ये अगर ऐसी सूरत हाल होती तो पहले जब तोसी थी जंगबंदी में जब की गई थी तो उसके बाद ये भी एक बयान आया था कि इतवार तक की तोसी दी गई है। इतवार को तो मुज़ाकरात हुए नहीं, लेकिन वो जो जंगबंदी है वो अभी आगे चल रही है और ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। जो मुज़ाकरात हैं उसी से हल निकलेगा। मुझे ये नहीं नज़र आता कि अब कोई सूरत हाल ऐसी बनेगी कि दोबारा जंग होगी। और जो आज ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान आया वो भी इसी तरफ निशानदेही कर रहा है। अगर आप गौर करें तो उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा है कि हमसायों के साथ वो अच्छे और ताल्लुकात, क्योंकि उनकी तकदीर मुश्तरक है, हज़ारों मील दूर से आकर दुश्मन जो है वो उनको निशाना बना रहा है। तो ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है कि हमसायों के साथ बिलखुसूस मशरक़ वुस्ता, ज़ाहिर है वहाँ पे एक क्लैश की सूरत हाल रही 40 दिन, उनके साथ जब ईरान की तरफ से एक मुस्बत जो है वो रद्द अमल आ रहा है कि उनके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, तो ये इस बात की भी निशानदेही है कि जो अमेरिका के साथ चीज़ें हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो नहीं कहते कि ईरान के साथ टेलीफोनिक राब्ता है उनका या ईरान के साथ जो है वो बातें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। बीच में जो इस तरह के बयानात हैं वो सूरत हाल को डाइवर्ट करने के लिए या कुछ चीज़ें जो हैं जब तक वो हतमी शक्ल नहीं दी जाती, उनको फाइनल नहीं हो जाती, उसको जो मीडिया स्क्रीन्स हैं उनसे दूर रखने के लिए इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं। पॉइंट आ गया। जब्बार साहब, सर फैसल हकीम साहब कह रहे हैं कि जो फौरी फौजी ऑप्शन की बात की जा रही है अमेरिका की जानिब से या अमेरिकी अखबार में जो रिपोर्ट शाया की जा रही है उस हवाले से जो बयानात सामने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फौजी ऑप्शन अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही ये सूरत हाल हम देखेंगे। तो सर फिर हम यही समझे अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए ऐसे बयानात और ऐसी खबरें शाया की जा रही हैं। जब्बार साहब, तो मेरा देखिए ये दोनों फ्रीक में है वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। अगर मुज़ाकरात जो है वो देर में चलते हैं, लंबे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उन लोगों ने साथ साथ ऑन ग्राउंड अपनी तैयारी भी रखनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल जो है वो अपनी फौजों को वापस बुला लें और काम खत्म कर दें। देखिए ये जितना भी कुछ हो रहा है दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे को दबाव में ला के टेबल पर लाने के लिए हैं। और जो अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, जो मूवमेंट हो रही है, या जो फौजी मजीद भेजे जा रहे हैं, या जो भी हार्डवेयर मिलिट्री किया जा रहा है वो भी इसलिए है ताकि एक तो प्रेशर हो और दूसरे फ्रीक को ये बताया जा सके कि अगर आपने मुज़ाकरात ना किए तो फिर जो है वो दूसरा जो हरबा है वो जंग का है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी फौरी तौर के ऊपर जो है वो कोई अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर देगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये हमला हो सकता है और बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। दूसरी जहां तक बात है मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की कि वो इतना लंबा सफर नहीं कर सकते, देखिए 2-3 मरतबा उनके साथ उनको स्टैंड बाई पे रखा गया है।
امریکنز کو سٹینڈ بائی کے اوپر رکھا گیا اور یہاں پاکستان جو ہے وہ ایران کی وفد کا انتظار کرتا رہا. 3 راتیں جو ہے وہ امریکن سٹینڈ بائی رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پچھلے ہفتے جب وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق صاحب کی ٹویٹ جو ہے انہوں نے کی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی آمد کا منتظر ہے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ یعنی کہ یک طرفہ سفر نہیں ہو سکتا. جبار صاحب ہم نے چیزیں بہت سی جو ہے جی سر ہم نے یہی صورتحال ہم نے دیکھی بھی تھی نا کہ جو ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر ہیں باقر قالیباف صاحب ان کے جو مشیر ہیں مہدی صاحب سر ان کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی نا جب جنگ بندی کی باتیں چل رہی تھی دوسرے مذاکرات کے بعد جو جنگ بندی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا نا کہ امریکہ بیسکلی جو جنگ بندی کر رہا ہے وہ ایک گیپ لینا چاہ رہا ہے وہ دوبارہ بھی حملے کے لیے سامنے آئے گا. سر یہ بات کی گئی تھی ان کی جانب سے بھی. یہ دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جب بھی جنگ بندی ہوتی ہے تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ ٹائم بائی کر رہا ہے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. فیصل صاحب نے بھی کہا جتنا کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے ہم نے ایکشن پہ نظر رکھنی ہے اور بعض ایکشن یہ ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں. دوسرا ابھی صدرہ نے بات کی تھی رشیا کی. ایک بات جب رشیا کو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ٹویٹر نے کہ آپ جنگ بندی کریں تو انہوں نے کہا پہلے آپ کرو نا ذرا وہ فوری طور پر اس نے جواب دیا کہ آپ بھی تو جنگ لڑ رہے ہیں نا تو آپ پہلے اپنی جنگ بندی کریں. آپ یوکرین کے ساتھ کوئی کسی دوسرا ملک جو ہے وہ کسی کی جنگ نہیں لڑتا. رشیا اسٹیٹمنٹ دے گا انہوں نے کہا کہ بوٹ آن گراؤنڈ کی تو یہاں پہ کچھ سے نہیں ہے اور نہ امریکہ چاہتا ہے نہ وہ کرے گا نہ وہ کر سکتا ہے کہ ایران کے سوئل کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے فوجی بھیج دے. روس کو بھی جو ہے کنسٹرکٹیو کردار اگر ادا کرنا ہے تو وہ میڈیشن مذاکرات کے لیے جو ہے وہ بات کرے. اگر وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے گا کہ جو ایران کو سپورٹ کرے تو پھر یہ مزید معاملہ ایسکلیٹ ہونے کا خطرہ ہے. باقی تمام فریقوں نے جو ہے وہ امن کی بات کرنی ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جو پاکستان کا جو انیشیٹو ہے اسی نے ہی آگے لے کے جانا ہے اسی نے ہی امن لے کے جانا ہے. اور پاکستان جو ہے جہاں پر جنگ نہ ہونے دینے کا گارنٹر ہے اس وقت. اس لیے جو ہے وہ جنگ کا جو ہمیں جو امکان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میڈیا کی حد تک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو دباؤ میں لانے کی حد تک ہو سکتا ہے لیکن فوری طور کے اوپر جو ہے وہ میں ایسا امکان جو ہے وہ جنگ کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. جنگ کا امکان آپ نہیں دیکھ رہے. یہ دباؤ بڑھانے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ جبار صاحب نے کہا کہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبا سفر اور اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی. ایک چیز یاد رکھیں مئی میں انہوں نے ایک لمبا سفر کرنا ہے اور مئی کا دوسرا ہفتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ ہے ان کی چینی ہم منصب سے ملاقات 14 اور 15 مئی کو. تو یہ 14 اور 15 مئی کے آس پاس کے جو دن ہے نا یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس میں جو کچھ ہوگا وہ آر یا پار والا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی پیش رفت بھی سامنے آ سکتی ہے. اس میں دونوں اطراف سے کوئی بڑا رابطہ بھی سامنے آ سکتا ہے. تو مثبت سمت میں یہ 14-15 مئی کے آس پاس جو ہیں یہ سارے معاملات جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر 14 اور 15 مئی بہت اہمیت کے حامل ہے. اس میں ہم یہی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں آئے گی آر یا پار والی. امتیاز صاحب ابھی جبار صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایکشن پر نظر رکھنی چاہیے. یہ جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے ایران کی جانب سے بھی یا امریکہ کی جانب سے بھی اس پر اتنا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر ایکشن کی بات انہوں نے کی ہے تو امریکہ کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہ ایکشن ہی دکھا رہا ہے نا. جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے اس پر ڈھٹائی امریکہ کی جانب سے اب تک برقرار ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ طویل کریں گے اس ناکہ بندی کو. تو سر اس کو پھر کیا کہیں ہم؟ دیکھیں مولا علی کا فرمان ہے کہ حکمت کے بغیر گفتگو اور حکمت کے بغیر عمل سکسیسفل نہیں ہوتا. اس میں کامیابی کی گارنٹی نہیں ہوتی اگر حکمت سے آری ہوگا. کل جبار چودھری صاحب نے ایک بات کہی تھی. دیکھیں جذبات میں ہم بہت ساری بات کر جاتے ہیں. جبار چودھری صاحب نے بالکل کل ایک کریکٹ بات کی تھی کہ آپ ایک دم اوپر چڑھا دیتے ہیں کسی کو. ساری ہر چیز کے لیے وقت جو ہے نا ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ پوری دنیا میں ایران کا اپر ہینڈ تھا. کل چودھری صاحب نے کہا وہ مس کر گیا وہ ایران. بالکل صحیح ہے بالکل صحیح کہا تھا. ایسے ہی ہے. دیکھیں اس وقت تک اگر آپ ماضی میں چلے جائیں آنکھ بند کر کے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ایران نے. ڈائیلوگ ہو رہے ہیں وہ اس نے سعودی عرب پہ بھی حملہ کر دیا. اس کے باوجود پاکستان کے اندر ڈائیلوگ ہوئے. جب وہ سب واپس چلے گئے اس کے بعد ایک اسٹریٹجی سامنے آئی کہ ایران کے جتنے پورٹس ہیں ان کو سیز کر دو اور وہاں جانے والی جو بھی شپمنٹ ہے جو بھی شپ ہے اس کو روک دو. یہ اگر اس وقت ایران جو سیکنڈ فیز تھا اینڈ ٹائم پہ شروع ہو جاتا جو ویٹنگ تھی اور اس نے کہا تھا میں آ سکتا ہوں
ٹرمپ نے کہا میں آ سکتا ہوں، اس کا مطلب وہ تیار تھا. ساری چیزیں وہ ہم مس کر گئے. ہم قصوں میں ایک مس کر گیا کہ جناب ہڑتے لگ پتا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ساری چیزیں ہم نے بات کرنا شروع کر دی. وہ جو گیپ آیا نا اس میں اس نے کارڈن کر دیا. جب کارڈن کیا تو اس کا ریزلٹ بومبنگ سے کہیں زیادہ آ رہا ہے. بومبنگ میں جو کل جبار چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے بالکل صحیح کہ بم مارتے تھے تو پوری دنیا سے آواز آتی تھی یار یہ غلط کر رہے ہیں، انوسینٹ معصوم شہریوں کو مارا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. اب اس نے کارڈن کر کے اکنومیکلی گلے پر سمجھ لیں نیک کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اب ایران کو اور زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو جو بارگیننگ پوائنٹ ہے وہ بتدریج کم ہو رہا ہے. اب اسی لیے جو ہمارے عباس عراقچی صاحب تھے پاکستان کے 2 وزٹ کیے کم از کم بڑی شارٹ مدت کے دوران، اور پھر عمان بھی، مسقط بھی اور رشیا بھی. اٹ مینس کہ فائنلائز کوئی نہ کوئی چیز کرنے کے لیے کہ بھئی اب بات آگے اور تیزی سے جائے، جبکہ وہاں پہ صورتحال ڈیفیوز ہو گئی. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. کل جب امریکہ کے اندر ایران کی تجاویز لے کر ایک بہت ہائی پروفائل اجلاس ہوا، اس کے بعد ٹرمپ کا کیا معاملہ آیا تھا کہ جناب ہم نے بات کر لی ہے، انہیں بول دیا کہ یہ میں خوش نہیں ہوں ان باتوں سے جو تجاویز آئی ہے. اب ہم نے جو ان کو کہا ہے، ہمارے ایڈوائزرز نے کہا ہے، تو وہ واپس گئی ہے ایران، اور ایران میں اب سپریم لیڈر سے وہ مشورہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آج سپریم لیڈر صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے یہ ساری کڑی یہاں بتا رہی ہیں کہ ڈائلوگ کنٹینیو ہے، آن گوئنگ ہے ڈائلوگ. اب یہ کہ جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر، اور یہ میں بالکل ایگری، چودھری صاحب نے جو کل بات کی تھی ایگری ہے کہ اس کی وجہ سے بارگیننگ پوائنٹ جو ہے وہ ایران کا کمزور ہو گیا پہلے کے مقابلے میں جیسے ہے. اب اس حالات میں آگے کیسے لے کے جاتے ہیں صورتحال وہ میں سمجھ رہا ہوں. آج جو سپریم لیڈر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے تجاویز واپس بھیجی گئی ہیں کہ جناب اس کو آپ چینج کریں، اس میں ساری چیزیں لائیں، تو وہ اب اس پر سپریم لیڈر تک وہ میسج گیا ہے اور وہاں سے کوئی ایڈوائز آ بھی گئی ہے. اب 1-2 دن میں ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال آگے جاتی ہے. میسج بھی چلا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں ایڈوائز آ بھی گئی ہے، 1-2 دن میں دیکھتے ہیں. اور اگر جنگ ہوئی تو سمجھ لیں یہ معاہدے کے لیے ہوگی، شارٹ ٹرم کوئی بھی ایک ایونٹ ہو سکتا ہے مگر شارٹ ٹرم ہوگا وہ تاکہ ایگریمنٹ کو ایگری ہو جائے. کسی معاہدے کے لیے ہوگی. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. سدرا صدوزئی صاحبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی میں بالکل سر کی باتوں سے متفق ہوں کہ جس طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ڈائلاگ اور ڈپلومیسی اس وقت جو ہے وہ چینلز دونوں ایکٹیویٹڈ ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک جنگ بندی جو ہے وہ جاری رہے گی. تو یہ اس اسٹیٹمنٹ کا جو پہلا حصہ ہے وہ اٹ سیلف ایک انڈیکیشن ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہت پازیٹیولی موو کر رہی ہیں، اور جنگ بندی جو ہے وہ معاہدہ ہونے تک قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے. بہت جلد معاہدہ جو ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سامنے آئے گا. لطیفہ بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، انہیں کہا تو اج مان لے، تو معافی مانگ لینی ہے تو میں معاف کر دیں گا تینوں، تو تو مانگ. اور کیا میں تے نہیں مانگ دی معافی؟ اور نہیں میں تینوں آدھ گھنٹہ دے رہا تو مانگ لے معافی. انہیں کہا میں آدھ گھنٹہ شام تک دے رہا. انہیں کہا جی شام تک بھی نہیں مانگی تو ہوں تو اپنے ہی دس تینوں کتنا ٹائم چاہیے. تو وہ والا معاملہ اس وقت چل رہا ہے. تو ہمیں بڑا وہ رہنا چاہیے مزیدار کہ انشاءاللہ جو پاکستان نے 7-8 مئی کو جو کام کر دیا سویرا وہ ماشاءاللہ مارولس. اس کے بعد جو ایک بڑی جنگ کا خطرہ تھا تباہی کا وہ بچایا پاکستان، وہ پاکستان نے بچا لیا ہے. اور انشاءاللہ جس طریقے سے آپ تمام کہہ رہے ہیں صورتحال ایسے ہی دیکھنے میں آئے کہ دونوں طرف سے، دونوں فریقین کی جانب سے یہ جو جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں اور بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہو، نہ کہ جنگ کو بڑھانے کے لیے. ایسے کے ساتھ پروگرام میں وقت ایک بریک کا، مزید بھی بات کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو صورتحال ہے دونوں جانب سے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایران نے بھی آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی مسلسل آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور یہی شرط ایران کی جانب سے پہلے بھی اب رکھی گئی. آبنائے ہرمز کھولنے کے بعد، پھر بند کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے آبنائے ہرمز کی امریکہ ناکہ بندی ختم کرے، اس کے بعد ہی مذاکرات کے لیے آگے پہل کی جائے گی. اب فیصل حکیم صاحب
سر جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، امریکی صدر ٹرمپ وہی بات ڈٹائی پر برقرار ہیں، آبنائے ہرمز کا نام آبنائے ٹرمپ رکھ دیا گیا ہے، ایسے سوشل میڈیا پر یہ سامنے آیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے۔ آپ نہیں سمجھتے یہ ایران کو اشتعال دینے کے لیے یہ کام کیا گیا؟ کیونکہ ہم شروع دن سے دیکھ رہے ہیں ایران آبنائے ہرمز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا سر، تو پھر امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہہ دینا، یہ اس بات پہ آپ کیا کہیں گے فیصل حکیم صاحب؟ دیکھیں امریکی صدر کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں اور امریکہ کی جانب سے ایسی سوشل میڈیا مہم بھی چلتی رہتی ہے۔ اب تک جو وار ہوئی ہے دونوں کے درمیان میں، جتنی بھی جنگ ہوئی ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو میڈیا کی پوزیشن تھی وہ زیادہ تر امریکہ کے پاس مضبوط تھی زیادہ، جس طرح وہ میڈیا وار کھیلے ہیں۔ یہی صورتحال یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ اس کو آپ ٹرمپ کا نام دے دیں، آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں، لیکن دنیا اس کو آبنائے ہرمز ہی جانتی ہے اور آبنائے ہرمز ہی کہتی ہے، اور اس وقت وہ گرفت میں ہے ایران کی۔ یہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، صرف نام دے کر، صرف ناکہ بندی کر کے آپ ساری کی ساری صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہ دنیا کو اس سے نظریں ہٹا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا کی جو تجارت ہے بالخصوص خام تیل کی 20% اس کا اس سے گزرتا ہے اور وہ بری طرح متاثر ہوئے، اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ آپ اس کو آبنائے ٹرمپ کہہ لیں، آپ اس کو آبنائے ہرمز کہہ لیں، لیکن کسی طریقے سے بھی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ جلد از جلد پرامن طریقے سے نکالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایران کا رضامند ہونا ضروری ہے، جو ابھی تک امریکہ اس کو رضامند کر نہیں سکا۔ جب تک دونوں فریقین جو ہیں وہ رضامند نہیں ہوتے اس مسئلے کے حل کے لیے، تب تک دنیا کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ آبنائے ہرمز ہے یا آبنائے ٹرمپ ہے۔ دنیا کے لیے یہ اہم ہے کہ ان کی جو تجارت ہے، ان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں، وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ دن بدن جو عام آدمی ہے دنیا میں کسی ملک سے بھی ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ زندگی مشکل ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے امریکہ کو بھی سوچنا ہوگا، ایران کو بھی سوچنا ہوگا، اور ظاہر ہے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جو روسی صدر ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ وہ کہتے ہیں ایران کا ساتھ دیں گے، تو ایران کا ساتھ ضرور دیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے بھی ان کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ چین اور پاکستان نے جو 5 نکاتی فارمولہ دیا تھا، وہ فارمولہ ہی اصل اس خطے میں امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ 14 سے 16 یا 14-15 کے آس پاس کی ڈیٹس اہم ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان میں ملاقات ہونی ہے، تو اس کے آس پاس یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ آبنائے ہرمز والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے چین کو بھی ظاہر ہے مشکلات درپیش ہیں، اور امریکی صدر یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جب وہ چین جائیں اپنے چینی ہم منصب سے ملنے کے لیے تو کسی ایسی آکورڈ پوزیشن میں جائیں، کسی ایسی تناؤ کی صورتحال میں جائیں جس سے کوئی مثبت پیغام نہ نکل سکے۔ اور چین کی جو صورتحال ہے تجارت کے حوالے سے، وہ امریکہ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے معاشی لحاظ سے بھی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جائیں گی کہ یہ مئی کا جو مہینہ ہے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں اس مسئلے کے حل کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے بھی اور جنگ کے حوالے سے بھی اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مئی کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ جبار چودھری صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ فیصل حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14-15 مئی بہت اہمیت کا حامل ہے، ان ڈیٹس کے دوران ایسا ہو سکتا ہے کہ صورتحال آر یا پار ہو جائے گی۔ مئی کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مئی کا مہینہ جو ہے وہ ہندوستان کے لیے عالمی گورنمنٹ شرمندگی اس میں آتا ہے، تو وہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ باقی فیصل پر صاحب نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو چین کا سفر کریں گے تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے کم از کم جو ہے وہ اپنی نظریں جو ہے وہ ملا سکیں چینی پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ جو ایران اور امریکہ کا معاہدہ جو ہے وہی نہیں ہوگا، بلکہ مجھے تو اور لگ رہا ہے کہ مئی کے مہینے سے 14-15 سے پہلے شاید جو کل بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنا اس کے ساتھ پوٹن کے ساتھ، تو اس میں میرا خیال ہے کہ شاید جو ہے وہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے یہ بھی بند ہو جائے۔ یہ مجھے دونوں ہی جو ہے وہ اکٹھے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی یعنی کہ مئی کے پہلے 2 ہفتوں میں بہت اہم، مئی کے پہلا ہفتہ جو ہے بہت اہم ہے، اس میں سفارتکاری جو ہے وہ زوروں کے اوپر ہوگی۔ اور جیسے امتیاز صاحب نے ذکر کیا، بڑا لاجیکل بات ہے کہ ایران نے جو تجویز دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ یہ تھی کہ آپ ایٹمی جو معاملہ ہے اس کو آپ لنگر آن کر دیں، اس کو آپ علیحدہ کر دیں،
اور آپ نے ہرمز کو ہے پہلے کھول دیں. اب دیکھیں نا کتنا ٹرن آتا ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ وقت جو ہے ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے, ٹائمنگ بڑی رول پلے کرتی ہے. ایک وہ وقت تھا جب جو ہے وہ ایران اپنے ہرمز کو بند کیے بیٹھا تھا, اور مذاکرات کے اندر جو ہے یہ آپ نے ہرمز کہیں تھی نہیں, اور سب لوگ کہہ رہے تھے. اور آپ دیکھیں اب سب سے بڑا جو ہے اب ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو پیچھے کر کے آپ نے ہرمز پہ بات کر لیں. تو ابھی جو تجویز واپس اگر گئی ہے اور اس کی طرف سے اگر ایران جو ہے اس کو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا ہی کر لیں, آپ جو ہے وہ ایٹمی معاملات ہیں اور جو اپنا یورینیم مفروضہ ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں کیسے کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ جو مذاکرات جو ہیں وہ جلدی باضابطہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. باقی جہاں تک سفر کرنے کی بات ہے تو سفر سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے. اگر پہلے امریکہ کا نائب صدر جو ہے وہ چل کے یعنی کہ 10-14 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان لینڈ کر سکتا ہے, تو اب اگر جو ہے وہ بڑا معاہدہ ہو جاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سفر کریں گے, وہ خود بھی سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس جنگ سے نکلنا جو ہے وہ امریکہ کی بھی مجبوری ہے, جنگ سے نکلنا ایران کی بھی مجبوری ہے, اور پوری دنیا کی خواہش ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب جو ہے جو جنگ سے نکلتے ہوئے تو فیس سیونگ دونوں طرف کو دکھائی دے گی, تو جو 18 گھنٹے کے کیا 24 گھنٹے کا سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. ٹھیک ہے سر, آپ کہہ رہے جنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نئے میزائل بھی جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے, وہ بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے غضب للحق جو ہمارے پاکستان کی جانب سے کیا گیا, منہ توڑ جواب دیا گیا افغانستان کو, جو کہ بھارت کے پر استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان باز نہیں آ رہا. ابھی بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور وہ صورتحال ابھی بھی پاکستان بارہا اس طریقے سے پیش کر رہا ہے, پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. منع بھی کیا جا رہا ہے, پہلے بارہا سمجھایا گیا, اس کے بعد ثبوت پیش کیے گئے افغانستان کو بھی, پوری دنیا کو بھی, لیکن افغانستان اس طریقے سے باز آنے کی کوشش نہیں کر رہا, اور اب بھی اپنی سرزمین کو جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے پاکستان کے لیے استعمال ہونے دے رہا ہے, بھارت کے ایما پر بھی, اور اپنے بھی ان کے جو اپنے عزائم ہیں, اور جو میں کہوں کہ پاکستان نے جو ان کو میزبانی کی اس کے حوالے سے پاکستان کو وہ صلہ نہیں دیا گیا ہے. سدھا صاحبہ اس پر کیا کہیں گی کہ افغانستان کی جانب سے ابھی بھی وہ جو ڈھٹائی ہے, وہ جو صورتحال ہے وہ برقرار ہے, وہی دہشت گردی کے لیے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف؟ سویرا, ہم نے نا افغانستان کو ہمیشہ ایک بھائی کی حیثیت دی تھی, اور ہمیشہ ایک بھائی کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا, لیکن حابیل یا قابیل بننے کا فیصلہ افغانستان کا اپنا تھا. سو سملرلی جس طریقے سے ہماری کسی بھی قسم کی جنگ یا ہماری کسی بھی قسم کی جو ایک جارحیت ہے وہ افغان عوام کے خلاف نہیں ہے, ہمارا جو ایک منہ توڑ جواب ہے وہ ہے افغانستان کی اس انلیگل ڈی فیکٹو گورنمنٹ کے اگینسٹ, جو کہ مستقل طور پہ انڈیا کے ہاتھوں کا کھلونا بن کے اور انڈیا سے پیسے وصول کر کے پاکستان کے اندر ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے. آج جو ہے وہ 8 شہادتوں کی خبر موصول ہوئی ہے کہ جس طریقے سے وہاں سے فائرنگ کی گئی ہے, اور ہمارے 8 سویلین جس کے اندر. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سدھا صاحبہ, شاید آپ کی کوئی ٹیکنیکل ایشو آواز نہیں آ پا رہی ہے. فیصل حکیم صاحب, سر آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پر جو سدھا صاحبہ بات کر رہی تھی؟ سر دیکھیں, جو افغانستان کی پاکستان میں دہشت گردی ہے اور افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور پاکستان 2021 سے جب سے یہ طالبان رجیم آئی ہے اس وقت سے یہ مسئلہ جو ہے وہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ بھی اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر بھی بڑے واضح طور پر اٹھاتا نظر بھی آیا ہے. ابھی جو صورتحال ہے یہ غضب للحق والی, تو یہ پاکستان نے مجبوری میں قدم اٹھایا ہے. جب بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر بھی پاکستان کے شواہد کو تسلیم کیا گیا, لیکن افغان طالبان رجیم جو ہے اس کی طرف سے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا جا رہا تھا, اور مسلسل پاکستان کے معصوم شہریوں کو, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, دہشت گردی کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو پاکستان نے کارروائی شروع کی ان دہشت گرد کیمپس کے خلاف جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے, جہاں سے دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی. اور یہ دہشت گرد کیمپ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ دہشت گرد کیمپس ان کی نشاندہی اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی کرتی ہیں, ان کی جو نشاندہی جو ہے وہ دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, اور ہمسایہ ممالک بھی کر رہے ہیں. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں جو جنگجو ہے, مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد جنگجو, وہ
افغانستان میں موجود ہیں. تو پاکستان کا تو ابھی بھی مطالبہ بڑا واضح ہے کہ آپ ان کو نکال باہر کریں, آپ ان جو پاکستان کے مجرم ہیں انہیں پاکستان کے حوالے کریں. ہم ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. اگر ایسا کرتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی اور پاکستان کی شرائط قبول کی جاتی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی ایک سچویشن میں مزید جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پاکستان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ غضب الحق آپریشن جو ہے وہ جاری رکھے گا. ٹھیک ہے سیدہ صاحبہ, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے گا. کا کوئی ایشو آ گیا تھا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ہمیشہ افغانستان کو جو ہے وہ ایک بھائی کی حیثیت دی ہے, لیکن حابیل یا قابیل بننے کا جو فیصلہ ہے وہ افغانستان نے خود کیا ہے. تو سملرلی افغانستان کی کسی بھی جو نیشن ہے یا جو افغان باشندے ہیں, ہماری ان کے ساتھ کسی قسم کی نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جارحیت ہے. لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ بکی ہوئی کرائے کی جو حکومت یہاں پہ بیٹھی ہے ڈیفیکٹو, جس کے اگینسٹ سب سے پہلے انڈیا ہی گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں, اور آج انڈیا ہی جو ہے اس کے ہاتھ کا کھلونا بن کے یہ مستقل طور پہ ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان کا جو صبر ہے اس کو آزماتے ہیں. آج جو ہے وہ 8 سویلین شہادتوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے افغانستان کی طرف سے جو جارحیت برتی گئی ہے. تو سملرلی جس طریقے سے سر نے بڑا کلیئرلی اشارہ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ہمارے پاس بہت ساری رپورٹس موجود ہیں اور افغانستان کو نمبر 1 کیٹیگری پہ رکھا گیا ہے جو اس وقت ایک ڈینجرس قسم کی دہشت گردی پھیلانے میں ہے. سیکنڈلی میں ایک اور رپورٹ پڑھ رہی تھی, کل کی بات ہے, کہ جہاں پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا کرنے والے ملک کے طور پہ اسی طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا نے اور انٹرنیشنل رپورٹس نے رکھا ہے. تو جس طریقے سے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا اکٹھے ہو کے آئے, اوپر سے آئے نیچے سے آئے, ہم مزہ نہ کرایا تو پیسے واپس. تو اب وہی سچویشن ہے کہ سر کی بات کو میں انڈورس کروں گی کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپریشن کو بھی جاری رکھے گا. اور میں اپیل کروں گی تمام عوام سے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے یا جس طریقے سے آپ کو اپنے آس پاس کوئی ایسا افغانی باشندہ نظر آتا ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے, تو اپنے بچوں کے لیے جس طریقے سے آج شہادتوں کی میں وہ فوٹیجز دیکھ رہی تھی کہ جس کے اندر معصوم بچے 8 سال 9 سال 13 سال کے بچے موجود تھے, تو پلیز جو ہے ان کو رپورٹ کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے سیدہ صاحبہ, سویلین کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس طریقے کی یہ کارروائی کی جاتی ہے. امتیاز صاحب آپ کامنٹ کر دیجیے گا سر اس پر. دیکھو سویرا, میں تو اس کو ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کو میں ایران کی سچویشن سے بھی جوڑتا ہوں, کیونکہ وہاں پر جو چودھری صاحب ایک بات کر رہے تھے یہ آن فٹ والی نا, یہ وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکی ایران کے اندر کہ ترکی نے اور پاکستان نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا تھا. ایک تو اس سے میں لنک رکھتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے بھی ایکٹیویٹی کی, ہماری سرحد پر چھیڑ چھاڑ کی, اور انہوں نے دہشت گردی کی جو افغانستان کے تھے. اٹ مینس کہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے یا جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ہم لنک کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی فورسز کو کس طرح ہم انگیج کہاں پہ کریں اور وہاں پہ تاکہ آگے معاملات کو کلیئر رکھا جا سکے یا پاکستان کو تھوڑا سائلنٹ پوزیشن میں رکھا جا سکے. اور دوسری اگر آپ دیکھیں گے نا تو پاکستان میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس کو لنک کریں, آپ کو سارے پورے گزشتہ 2023 کا الیکشن بھی, کیونکہ وہاں میں تو ابھی بھی کہتا ہوں اس پروگرام کے تھرو یہ اس سے ہو سکتا ہے ریلیٹڈ نہیں ہو کہ جتنے 2023 کے جو پچھلے والے انتخابات کے اندر جتنے ڈی ای او تھے, جتنے الیکشن کنڈکٹ کرانے والے افسران تھے, ان سب کو ابھی چیک کر لیں وہ اس وقت کہاں ہیں اور ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ کس طرح بڑھ گیا ہے اور ان کے بیرون ملک کون کون شفٹ ہوا ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا خیبر پختونخوا کے الیکشن کس طرح ہوئے, فارم 45 پہ ہوئے یا فارم 47, نہ وہ 45 ہے نہ 47 ہے. تو وہاں جو ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے اس سے بھی لنک ہوتا ہے وہاں پر جا کر کہ وہاں کے لوگوں کو ایموشنل کیسے کیا جا سکے, کیسے معاملات کو وہاں پہ انگیجمنٹ کی جا سکے کہ فورسز اس طرف نہ ہو سکے, معاملات کو انگیج کیسا کیا جا سکے. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا ہے. جبار صاحب سر آپ بھی اس پر شارٹلی کامنٹ کر دیجئے گا افغانستان کے حوالے سے سر جو بات کر رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے ہمارا رول بڑا کلیئر ہے کہ بہت ہو گیا, ہم نے بہت جھیل دے دی, ہم نے ان کو 5 سال تک جو ہے برداشت کیا, سمجھایا, افغان رجیم کو بار بار دیے, ڈوزیر دیے, ایویڈنس دیے, ان کو دکھایا کہ دیکھیں یہ آپ کی فوج جو ہے اپنے دہشت گردوں کی تشکیلیں بنا رہی ہے, یہ آپ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر استعمال ہو رہا ہے, یہاں پہ آپ کا اسلحہ, یہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. ان لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں کہہ لیں کہ
فار گرانٹیڈ لیا اور اب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اب چاہے اس میں جتنا بھی لمبا جانا پڑے اب زیرو ٹالرنس ہے. اب ان کو جو ہے وہ دگنا جواب ملے گا اور جو جواب مل بھی رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کس طرح ان کو ہنٹ کیا جا رہا ہے فارسیوں کو. سارے تو پاکستان کا ریزولٹ بڑا کلیئر ہے, پوری اسٹیٹ کا یہ فیصلہ ہے, پورے عوام کا جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردی اب زیادہ نہیں چلے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا سگنیفیکینٹ جو ہے وہ پاکستان میں کمی آئی ہے دہشت گردی میں, کیونکہ پاکستان جو ہے ان کو اب آڑے ہاتھوں لے رہا ہے, ان کو اب چھوڑ نہیں رہا. وہاں سے جہاں سے نرسریاں ہیں, یہ نرسریاں دہشت گردی کی جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہیں. جو اسلحہ تھا امریکہ کا ان کو چھوڑ کے نیٹو کا, اس کو ختم کیا گیا ہے. ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں, بارود کے گھر جو ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں. ان کو نہیں چھوڑا جا رہا اور اب نہیں چھوڑا جائے گا. یہ چھوٹی سی حرکت کریں گے ان کو دگنا تگنا جواب ملے گا. یہ بات ہے جب تک افغان رجیم جو ہے وہ توبہ کر کے اپنی سرزمین کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی مکمل گارنٹی نہیں دے گی, اس وقت تک کسی بات پہ یقین نہیں کیا جائے گا. جب تک افغانستان کی جو قیادت ہے, جو حکومت ہے, وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے گی کہ زمین افغانستان کی پاکستان کے خلاف کسی صورت بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, تب تک جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. افغانستان کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تمام معزز مہمان کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.